मैं कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। दर्शकों, साप्ताहिक प्रोग्राम हमारा समाज और हम लेकर उपस्थित हैं। नाजरीन, प्रोग्राम हमारा समाज और हम में कैसर रजा हुसैनी का सलाम कबूल कीजिए। आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। नाजरीन, कल 25 रमज़ानुल मुबारक जुमअतुल विदा है और जिसे हम यौमुल कुद्स के नाम से जानते हैं। आइए, इस ताल्लुक से बहुत दिन के बाद मौलाना अली असगर हैदरी साहब दस्तयाब हुए हैं। इस ताल्लुक से उनसे कुछ सवाल करते हैं, आप भी मुलाहिजा फरमाइए। मौलाना अली असगर हैदरी साहब, सदाकत न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। ये यौमुल कुद्स क्या है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को रोशनास कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आज खिदमत में हाजिर हुए हैं सदाकत न्यूज़ नेटवर्क का एक खुसूसी एपिसोड की सूरत में। कैसर रजा हुसैनी साहब ऐसे मौक़े को हमेशा रोशनास कराते हैं कि जिससे हमारा समाज, हमारा माशरा आशना रहे और उसका इल्म रखते हुए ज़िंदगी गुजारना भी हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। बेशक हमें बाखबर रहना इस्लाम सिखाता है और ऐसे में कल जुमअतुल विदा जो माह रमज़ानुल मुबारक का अलविदाई जुमा होता है, जिसे आखिरी जुमा इस माह मुबारक का कहा जाता है, पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन को जुमअतुल विदा के तौर पे मनाते थे। इस बुनियाद पर इसमें पूरे रमज़ान का निचोड़ इसके खुतबे में पेश फरमाते थे और एक खुतबा ना होता था, पूरा निज़ाम हयात सिमट कर ताज़ा हो जाता था। इसलिए रमज़ानुल मुबारक में जो रोज़ा रखने वाले हैं, रोज़ा रखने की वजह से इंसानी शिकम में जो हराम व हलाल भरा हुआ रहता है साल भर, नजासतें जो ज़ाहिरी और बातिनी हम एहतियात करने के बावजूद भी जब बाहर निकलते हैं, होटल्स वगैरह हैं, दूसरी जगह हैं जहां नजिस और पाक की एहतियात नहीं हो पाती और आलम मजबूरी में हमें खाना भी पड़ता है, इसीलिए उसे कराहियत बताया गया है इस्लाम में। ये अलग बात है कि आज हमेशा घरों को खाने वाले जब ज़्यादा खुशियों में मुब्तला होते हैं तो मकरूह खाने की तरफ बढ़ जाते हैं। चलो आज ढाबा चलें, चलो आज होटल चलें, चलो आज वो आउटिंग पे चलें। इससे भी हम एहतियात करने के बावजूद बहुत सी बातिनी नजासतों का शिकार होते हैं, जिसकी बुनियाद पर हमारी स्पिरिट, हमारी रूह और हमारी आत्मा कमज़ोर होती है और इस कमज़ोरी की बुनियाद पर हमारा नफ्स हमारी रूह पर गालिब आ जाता है। माह रमज़ानुल मुबारक उसी गलबे से आज़ादी के लिए आया है कि इंसान अपनी रूह के हवाले हो और अपने नफ्स के खिलाफ खड़ा हो। ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ खड़े होने के नतीजे में इंसान को अल्लाह कमाल अता करता है कि वो नफ्स मुतमईन तक का सफ़र करते हुए इत्मीनान नफ्स का मालिक बन जाता है, जिसका मज़ाहिरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अन्नारे नमरूदी में, जो नमरूद उस ज़माने के बादशाह ने पूरी आग लगाई हुई थी कायनात में, उस वक्त तक कोई इतनी बड़ी आग जो है तारीख़ ने नहीं देखी थी, जो उनको जलाने के लिए, आग में डालने के लिए और सजाएं देने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किया। तो जाहिर है कि ये हमारे पेश नज़र रहे कि वो आग में जब जाते हैं तो इत्मीनान नफ्स का जो मज़ाहिरा करते हैं कि उन्हें नफ्स मुतमइन्ना कहा गया। और अल्लामा इक़बाल रहमान ने बड़ी प्यारी बात कही है कि आज भी हो जो बराहीम साई माँ पैदा, आज भी हो जो बराहीम साई माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। वाह। तो जिस तरह से जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग गुलिस्तान बन गई, गुलजार बन गई, आग दहकते हुए अंगारे फूलों में तब्दील हो गए इत्मीनान नफ्स की बुनियाद पर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक अमल ये भी आवाज़ देता है कि आप अपने अंदर अगर इत्मीनान नफ्स का वो मलिका पैदा कर लें तो आपको लगेगा कि मैं आग में जा रहा हूँ, लेकिन आप कुदरत के इतने चहीते मशीयत के बन जाएंगे कि वही कुदरत आग को गुलजार बना देगी।
وہ آگ کے انگارے جو دہکتے ہوئے دکھائی دیں گے وہ مہکتے ہوئے پھولوں میں تبدیل ہو جائے. تو ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ ہم کل تک انشاءاللہ اپنے 25ویں روزے میں ہوں گے. آج ہم نے اپنا 24واں روزہ مکمل کر لیا، شب جمعہ بھی ہے. آپ تمام حضرات کے روزوں کو، ہم سب کے عبادتوں کو اللہ قبولیت عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو اصل رمضان کی روح ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، کیونکہ رمضان کی بخشی ہوئی روح جب ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ عید کسے کہتے ہیں. تب عید کے دن مومن کو یہ لگے گا کہ 30 دن اور راتوں کے بعد جو یہ عید آئی ہے یہ دراصل اسی کمال نفس کا نام ہے جو ہم نفس مطمئن بنے. اس کے لیے لازم ہے کہ ہم حرام و حلال کا، نجس اور پاک کا خیال رکھیں، کیونکہ جب یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو جیسے پانی کے گرد ساحلوں پہ کائی جمع ہو جاتی ہے، جانے والا پھسل جائے، اسی طرح سے جب ہمارے پورے وجود میں کائی جم جاتی ہے تو ہماری روح پھسلتی ہے. اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ماہ مبارک رمضان کے ان آخری دنوں میں پیغمبر اکرم گریہ فرماتے تھے. آپ کے 12 جانشین جنہیں ہم امام برحق کہتے ہیں، 12 امام ہیں، حضرت علی سے امام مہدی علیہ السلام تک، ان کی پوری زندگیوں میں اسی طرح سے ماہ رمضان مبارک آیا. اور اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو سرچ کیجئے، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں حکم دعا دیا ہے، ہم سے کہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے ندا دو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا، اسے قبول کروں گا، اسے سنوں گا. یہ دعا کا حکم دے کے اللہ وعدہ بھی کر رہا ہے. اور اگر اس وعدے پہ یقین نہیں ہے تو پھر ہمیں نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے وعدہ ہی ہے. روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اللہ کے کسی وعدے کو لائٹلی نہیں لینا ہے. اللہ اگر وعدہ کر رہا ہے تو اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ اللہ دعاؤں کو سنتا ہے. لیکن جو اس نے حکم دعا دیا ہے تو کچھ آداب دعا بھی دیا ہے، جس میں اپنے شکم کو حرام غذاؤں سے اور نجس غذاؤں سے اور حرام کی کمائی سے، چاہے وہ 100 روپے کے سرکاری نوکری یا کہیں اس میں 10 روپیہ بھی کہیں سے غیر ضروری آ جائے تو یہ پورے کو حرام کر دیتا ہے. تھوڑی باتوں میں ہمارے مسلمان بھائی ان باتوں کو نہیں جانتے کہ اگر آپ معاشرے کے دبنگ انسان ہیں اور مارکیٹ میں آپ خریداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ایک ٹھیلے والا ڈر کر کے اپنی چیزوں کو آپ سے کم کر کے بتا رہا ہو تو یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ رزق حرام میں شمار ہوگا. آپ تصور کر سکتے ہیں، یعنی کوئی غریب، کوئی مفلوق، کوئی دکاندار، کوئی بیچنے والا آپ کے غیظ و غضب یا دوسری چیزوں سے پریشان ہو کر آپ کو کم چیزوں میں بیچ دے تو آپ کی وہ پائی ہوئی چیز بھی مال حرام کے مصداق ہوگی. ہاں، جب یہیں پر بلند اخلاق ہو جائے کہ انسان گزرے اور دوڑ کر انسان اسے کچھ ہدیہ پیش کر دے، جیسا کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ ہدیہ لے کر کے آیا کرتے تھے، یا چلیے آج ہم گھروں کی بات نہیں کرتے، ایسا بلند اخلاق ہو کہ انسان آپ کے کردار سے متاثر ہو کر کے اپنا لٹا دے تو وہ الگ بات ہے. اور یہی اسلام اسی کی سفارش کرتا ہے. یہ ہے ماہ رمضان مبارک جو ہم نے اب روزوں کی صورت میں. یہ الگ بات ہے، کل میں قیصر رضا حسینی صاحب ایک بڑا زبردست چھوٹا سا افسانہ پڑھ رہا تھا، جس میں کچھ نوجوان بچے ایک بزرگ کو، بہت نہایت بزرگ ہے وہ انسان، اس کے پاس پہنچے اور وہ کچھ کھا رہے تھے بزرگ. تو ان سے جا کر کے نوجوانوں نے پوچھا کہ چچا آپ روزہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا میں روزہ ہوں. میں روزہ ہوں، مگر چونکہ مجھے فلاں قسم کی بیماری لاحق ہے، لہذا اتنا مجھے اگر خوراک نہیں ملے گی تو میری ہلاکت ممکن ہے. اس بنیاد پر میں کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، مگر اسی قدر جتنا میری حیات کے لیے ضروری ہے. تو میں روزہ ہوں. ہاں، یہ اس لیے کہ صرف کھاتا ہوں اور پیتا ہوں، مگر کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچتا، کہیں غلط نگاہ نہیں ڈالتا، کہیں
کسی کے بارے میں بدگوئیاں یا کسی کی غیبت نہیں کرتا، میرے ہاتھ مدد کے لیے اٹھتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں، باطل کے خلاف رہتا ہوں۔ جب یہ ساری چیزیں ان بچوں نے سنی تو سعید اور نیک بچے تھے، شاید علاقے کے ٹپوری ٹائپ کے نہیں تھے، نیک بچے تھے، اور یہ بھی ان راہوں میں راستوں میں ملتے ہیں، گزرتے ہیں۔ ان نیک بچوں کی ساری باتیں پل بھر میں ان کے ذہن میں اتر گئی۔ تو جب ان بچوں کے ذہن میں اتری تو ان بچوں کی جو قیادت کر رہا تھا، جو ان میں بچہ، اس بچے سے اس بزرگ نے پوچھا کہ بیٹا تم بھی روزہ ہو؟ تو کہا نہیں، ہم روزہ نہیں ہیں، بس خالی ہم کھا پی نہیں رہے ہیں۔ یہ یعنی ایک بزرگ نے بہت پیارے انداز میں اس بات کو ناظرین سمجھا دی کہ کسی کو کسی عالم میں دیکھ کر آپ سوء ظن کا شکار نہ ہوں، بزرگوں کا خیال کیا جائے گھروں میں، اور اسی طرح سے ان تمام چیزوں کا ماہ رمضان میں دراصل اپنے نفس کو اپنے قابو میں بھی رکھنا چاہ رہا تھا کہ ماہ رمضان ہم سے کیا تقاضا رکھتا ہے۔ ماہ رمضان ہم سے لعلکم تتقون کی جو بات آئی ہے، خود قرآن حکیم نے کہہ دیا، جس آیت میں ہم پہ روزے واجب کیے گئے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پورا نچوڑ یہ ہے کہ تم میں تقوی آ جائے۔ جب انسان میں تقوی آ جائے گا تو وہ ظلم نہیں کرے گا، تقوی آ جائے گا تو حرام سے دور رہے گا، تقوی آ جائے گا تو کسی پر غضب نہیں کرے گا، تقوی آ جائے گا تو کہیں ظلم نہیں کرے گا، تقوی آ جائے گا تو دکاندار کم نہیں تولے گا، تقوی آ جائے گا تو ناپنے والا کم نہیں ناپے گا۔ یہ تمام چیزیں کیونکہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے تقوی انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے، کیونکہ تقوی فقط غوطہ خوری کا نام نہیں ہے، تقوی اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لینے کا نام ہے، اور اس کنٹرول میں کرنے کے لیے جتنی چیزیں راستے میں حائل ہوں ان کو ہٹا دینا، اور جن چیزوں کی ضرورت ہو آپ نے نفس کی بات کہی تو میں ایک سوال اور رکھنا چاہ رہا ہوں کہ تزکیہ نفس کیا چیز ہے؟ تزکیہ نفس باقاعدہ طور پر حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر سورۃ المبارکۃ الجمعہ میں ہوا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تو اب یہ تزکیہ نفس جو ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائے اسلام اور اسلام پیش کرنے میں جہاں پر آپ کی ڈیوٹی آیتوں کی تلاوت ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یعنی تلاوت کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو کام سونپے گئے، تلاوت کریں گے تو قول خدا پاس جائے گا، اور تزکیہ نفس کریں گے تو سیرت رسول ملے گی۔ لہذا ایک ہی وقت میں اللہ نے اس آیت میں چاہا کہ جب میرا کلام پہنچے تو ساتھ ساتھ میرے رسول کی سیرت بھی پہنچے، تاکہ ابتدائی اسلام میں ہی یہ واضح ہو جائے کہ جب قرآن سمجھ میں نہ آئے تو میرے رسول کی سیرت سے پڑھ لو، اور جب سیرت سمجھ میں نہ آئے تو میرا قرآن پڑھو۔ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کی ڈیوٹیز میں تزکیہ نفس ہے۔ اب تزکیہ نفس میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ تزکیہ نفس یعنی نفس کی پاکیزگی ہے، نفس کو نکھارنا ہے، نفس کو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک پہنچا دینا ہے۔ اگر نفس امارہ یعنی خواہشات سے آزاد ہو کر نفس مطمئنہ کی سرحد میں پہنچ جائے تو اسی کا نام ہے تزکیہ نفس۔ پیغمبر ختمی مرتبت نے اپنے گرد اپنے اصحاب کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے وہ اصحاب برحق جتنے بھی پیغمبر کے ہیں، انہوں نے آپ کے پاس بیٹھ کر یہ تمام چیزیں درک کی ہیں کہ کس طرح سے پیغمبر نے تزکیہ نفس فرمایا ہے۔ ان اصحاب کرام پر جب آپ نگاہ ڈالیں گے تو واضح ہوگا۔ ہاں، اب آپ یہ کہیں گے کہ میں یہاں صحابہ کرام کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اہل بیت کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ تو یہ تو میرے تمام ناظرین جانتے ہیں کہ اہل بیت اصحاب کبار سے بلند ہیں، رسول اللہ کے بعد ہیں اور صحابہ سے پہلے ہیں، یعنی اصحاب اور رسول کے بیچ
اہل بیت اس توسل کا نام ہے کہ اگر سن 11 ہجری میں گنبد خضرا کے نیچے رسول سو جائیں اور ضرورت پڑے اس بات کی کہ اب پیغمبر نہیں ہے کس سے پوچھا جائے، تو تمام خلفائے اسلام کا، مسلمین کا، خلیفۃ المسلمین کا جو ہے وہ حضرت علی سے آ کے پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ سیرت علی سیرت پیغمبر ہے، اور جو پیغمبر کام کیا کرتے تھے وہ کام نہیں رکا ہے، ان کے اہل بیت کے ذریعے چلے گا۔ میں نے اس لیے بات کی چونکہ تزکیہ نفس آپ نے پوچھا، تو تزکیہ نفس ان کا کیا جاتا ہے جن کے وجود میں نفس امارہ پایا جائے، لیکن جو خود نفس رسول ہوں اہل بیت اطہار علیہ السلام، تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو ابتدا ہی سے نفس مطمئن کی منزل پہ پہنچو، چاہے زیر خنجر حسین کا سجدہ ہو، چاہے رکوع میں علی کی زکوٰۃ ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ نفس رسول ہیں۔ مباہلے کے میدان میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معاہدہ ہو گیا، تم اپنے بچوں کو لاؤ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے، اس کے بعد اس میں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ پوری کائنات نے دیکھا، قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت علی کو نفس کی منزل پر رکھ کر لے جا کر قیامت تک کے لیے قرآنی فیصلے میں یہ بات موجود کر دی گئی کہ جنہیں تزکیہ نفس کا حکم ہے وہ اصحاب ہیں، جو خود نفس رسول ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ لہذا یہ بہت بڑی بات آپ نے پوچھی ہے۔ اب چونکہ مسئلہ تا دیر میں اپنے ناظرین کو زحمت آج نہیں دوں گا، حالانکہ باتیں اتنی ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ اڈیلتا جاؤں اور لیتا جاؤں اور پہنچاتا جاؤں، ظاہر ہے، لیکن آپ نے یوم قدس پوچھا ہے جی، اور ظاہر ہے کہ جمعۃ الوداع کو 1979 میں جب ایران میں انقلاب آ کر استحکام ہو گیا آیت اللہ خمینی کے نظریے کا، ایک انقلاب کا، کیونکہ آیت اللہ خمینی کا انقلاب ایران کا پایہ تخت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا میں احیاء فکر اسلامی کرنا تھا۔ کیا بات ہے، مسلمانوں کے ذہنوں میں انقلاب لانا تھا، دلوں میں انقلاب لانا تھا، اور وہ انقلاب انہوں نے اس کو مستحکم کیا۔ ابھی آپ جمعۃ الوداع ہی دیکھ لیں، جمعۃ الوداع کے دن، اس دن کا انتخاب کر کے یہ سیرت رسول میں بھی موجود ہے کہ جمعۃ الوداع میں پیغمبر ختمی مرتبت عالمی مسائل پر اور تمام انسانی مسائل پر، اسلامی مسائل پر، شرعی مسائل پر یہ تمام گفتار فرماتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سیرت پیغمبر ہے کہ ان وقتوں کا سہارا لیا جائے، جیسے حج میں تلبیہ پڑھتے ہوئے احتجاج درج کرانا، حالانکہ آل سعود کے شاہ فہد کے زمانے میں ایسا بھی ہوا، بہت سے لوگ اس میں بھی ناراض ہوتے ہیں کہ صاحب ان کو جو ہے وہ فضیلت الشیخ نہیں کہا اور فلاں نہیں کہا اور ڈھیکا نہیں کہا۔ یہ تمام چیزیں بلا وجہ مسلکوں کو اتنا زیادہ اوپر رکھ دیا ہے کہ اسلام نیچے ہو گیا ہے۔ اللہ جانے کیا ہوگا کہ آج باطل طاقتیں ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے متنفر کر رہی ہیں، مسائل اٹھ رہے ہیں، بریلوی پہ اٹھ رہا ہے تو دیوبندی کہہ رہا ہے وہ تو بریلیوں کے مسائل ہیں، دیوبندیوں پہ اٹھ رہا ہے تو بریلوی ہنس رہا ہے وہ دیوبندیوں کے مسائل ہیں، شیعوں کے آ جائیں تو سارے مل کے ہنستے ہیں کہ یہ شیعوں کے مسائل ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو خانوں میں بٹ گئے ہیں، ہم اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس رمضان ایک مہینے کے لیے نہیں، سال بھر کے لیے آنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، وہ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس رذالت میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ایک مہینہ ناکافی ہو رہا ہے، دیکھیے پھر عید کے دن دکھائی دینے لگے گا۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس رمضان مبارک کی عظمتوں، برکتوں، رحمتوں، تمام چیزوں کو دیکھ کر کہ خود پیغمبر اکرم کی سیرت میں آیت اللہ خمینی نے جو چیزیں دیکھی اس کو دیکھ کر اگر صرف ایران کا انقلاب ہوتا، اگر آیت اللہ خمینی کو حکومت کا استحکام کرنا ہوتا تو خود حکومت کرنے آتے، بیٹوں کو رکھتے اور دوسری چیز کچھ نہ کر کے اپنے بیٹوں تک کو حکومت کا کہیں سربراہ تک نہ بنایا۔ کتنے لوگ جو ہے ان کے اس عمل کو لے کر کے کرٹیسائز بھی کرتے تھے، تبصرے بھی کرتے تھے، ان کے خلاف تبصرے کرتے تھے کہ دیکھیے یہ کیسے ہوا، وہ یہ تمام چیزیں، لیکن آیت اللہ خمینی بانی انقلاب اسلامی ہیں، بانی حکومت ایران نہیں۔ یہ تو انقلاب اسلامی میں ایک ملک کو ڈیمو بنا کر، نمونہ بنا کر پیش کیا، اور وہی نمونہ آج پوری دنیا کے رخ پر اور خاص کر جزیرہ نما عرب کے رخ پہ تماچا ہے
میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ کل حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں جتنے غزوات ہوئے، اگر ہر جگہ پر دفاع اسلام کے لیے علی آگے تھے، ہر مقام پر اگر دفاع پیغمبر ختمی مرتبت کے لیے علی آگے تھے، تو آج ایران کا عمل تنہا فلسطینیوں کی تقریباً آج سے نہیں بلکہ 1948 میں، آپ سوچ رہے ہیں 1948 میں، یعنی 15 مئی کی تاریخ تھی جب برٹش نے فلسطین چھوڑتے چھوڑتے باقاعدہ طور پر لا کر یہودیوں کو بسا دیا اور تمام فلسطینیوں کی زمینیں لے لیں، کھیتوں کو تاراج کر دیا، ان کو گھروں سے نکال کر ریفیوجی کیمپوں میں بھیج دیا، ان کے اپنے بنائے ہوئے گھر ہتھیا لیے گئے۔ یہ سب حقائق جو ہیں یہ خود مسلمان ایجنٹ بنا رہا، یہ تمام چیزیں آج بھی سب تماشائی ہیں۔ اب آپ بتائیے 1948 14 مئی 1948 کو برٹش نے وہاں سے اپنا بوریا بستر باندھا اور 15 مئی 1948 کو آج 2024 میں 76واں برس ہے۔ 76 برس کا مطلب ہے کہ 3 نسلیں بالکل 3 نسلیں مسلسل وہ ریفیوجیز کیمپوں میں گزار رہے ہیں، اپنا گھر ان سے لیا گیا، وہ کیا کیا کر رہے ہیں، ان کے بچوں کا استحصال، ان کے بچوں کے پارٹ آف دا باڈی نکال کر بیچ دیے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں یہ جو کیا گیا ہے۔ تو اس وقت سے لے کے آج تک، پہلے کچھ جب اصول پر سیاستداں اس کرۂ ارض پر تھے الگ الگ ملکوں میں، ہمارے مہاتما گاندھی جیسے، ہمارے نیلسن منڈیلا جیسے، یہ جتنے انقلابی اور ریفارمر گزرے ہیں، انہوں نے چیخ کر کہا، ہمارے راشٹر پتا مہاتما گاندھی جی نے یہاں تک کر کہا کہ جس طرح ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے اسی طرح فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ گاندھی جی نے بہت قریب سے برٹش سازش کو دیکھا تھا۔ یہاں جاتے جاتے برٹش نے کیا کھیل کھیلا؟ ایک کھیل یہ کھیل دیا کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان لڑا کر ہندوستان اور پاکستان کی بات چھیڑ دی۔ یہ برٹش کی کمینگی جو ہر جگہ پر قبضہ چھوڑنے کے بعد نظر آ رہی ہے وہ سامنے کی ہے۔ ملک ہمارا، آج ہمارے وزیر اعظم اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں، میں آنکھیں بند کر کے کبھی کبھی سوچتا ہوں کتنا اچھا ہوگا اس وقت کہ جب ہم ویزا پاسپورٹ کے بغیر پاکستان بھی گھومیں گے، افغانستان بھی گھومیں گے، سری لنکا بھی گھومیں گے اور بنگلہ دیش بھی یہ پورا اکھنڈ بھارت ہو جائے گا۔ جی ظاہر ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام لوگوں نے باقاعدہ اس کرۂ ارض پر ریفارمرز نے جنہوں نے قوموں میں انقلاب پیدا کیا، انہوں نے فلسطینیوں کے حق کو تسلیم کیا۔ اقوام متحدہ آیا، اقوام متحدہ میں چلڈرن رائٹس، بچوں کے حقوق اطفال ہیں، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا باقاعدہ ادارہ ہے، وومن رائٹس، حقوق خواتین کا ادارہ ہے، ہر حق کا ادارہ ہے۔ لیکن یہ سارے ادارے رکھیل یونائٹڈ نیشن جو آج امریکہ کا رکھیل بنا ہوا ہے، یا یہ ویٹو کر دینے والی طاقتوں کا رکھیل بنا ہوا ہے، یہاں سے کوئی صدا نہیں۔ ابھی دیکھیے آپ، شروع میں کچھ ہمارے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جب باتیں کی ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر رفح بارڈر پر کس طرح سے روکا گیا، اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، ان کے بیان کی مذمت ہو رہی ہے، یہ سب دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اور یہ سارا ظلم مسلسل ہو رہا ہے۔ ابھی موجودہ زمانے میں اس وقت میں کہتا ہوں حسینی صاحب، میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں بیٹھتا ہوں سحر و افطار پر، جب فلسطین کی طرف میرا ذہن جاتا ہے، اس وقت جنگ زدہ ہے، وہ آگ اگل رہی ہے زمین وہاں کی۔ میں نے دیکھا ایک طرف اس وقت ریاض، سعودی عربیہ، یہ سب یہ جو چاول اور مچھلی پر زندگی گزار کر آج یہاں تک پہنچے، ان نسلوں کو آج بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہے۔ معصوم بچے جانوروں کے چارے کھا رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کیا کیا وہاں حالات ہو رہے ہیں، اور ایسے عالم میں خدا کی قسم ابھی اسرائیل پروڈکٹ کے بائیکاٹ کی بات ہو رہی ہے۔
میں اپنے گھر میں اپنی بات بتا رہا ہوں، چیزیں لینے جاتا ہوں، گھر واپس آتا ہوں، مجھے ایک طرف خوشی بھی ہوتی ہے کہ میرے بچے کہتے ہیں پپا یہ واپس کروائیے، یہ نہ لائیے، یہ اسرائیل کو مدد کر رہا ہے، یہ اسرائیل کو مدد کر رہا ہے، یہ اسرائیل کو مدد کر رہا ہے۔ اور ہم مسلمان فرقوں میں لڑ کر ایک دوسرے کو تکلیفیں دے رہے ہیں، ہر فرقوں ہی میں لڑ کر فرقے وارانہ طور پر ہم فرقوں کو نشانہ بنا کے تکلیفیں دے رہے ہیں۔ اور یہ ظالم طاقتیں آج اسرائیل کو مدد فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ فلسطین کے نہتے مظلوموں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار سکے۔ بتائیے 26,000 سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں، اور اس کے بعد یہ اجڑتا ہوا ہر طرف سوشل میڈیا سے چیزیں غائب کی جا رہی ہیں۔ ہم اور آپ زیادہ دیر تک اس سوشل میڈیا سے باتیں کریں تو چینل سے آپ کا ویڈیو چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں مسلمان کیا ہے، خوب پورا رمضان جتنا عام دنوں میں نہیں کھا رہا ہے، سحری افطار میں کھا جا رہا ہے، اس سے زیادہ کے اخراجات۔ دن بھر ایسا لگتا ہے کہ بھوکے رہنے کے بعد رات سحری تک ہم اپنے جسمانی کمزوری کا علاج کرنے میں لگے ہیں، ہمیں اپنی روحانی طاقت کو بڑھانے کی فکر ہی نہیں ہے۔ کیسے بڑھے گی؟ یہ درد ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں اگر صدقات کی پیٹیاں بھی رکھی جائیں، میں کہتا ہوں آپ ان فلسطینیوں کے نام پہ نکالیے۔ اگر وہ مدد پہنچ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پہنچ پا رہی ہے اگر، تو وہی پیسے آپ اپنے معاشرے، اپنے یہاں پر لگاتے جائیں تاکہ آپ کی نسلوں میں آپ کا یہ عمل دیکھ کر ہر دور کے مظلوموں کی حمایت کا سلسلہ جاری رہے، یہ بچے ظالموں کے خلاف یہ نسلیں کھڑی رہ سکیں۔ اور اگر یہ نہیں کیا، کیونکہ ابھی رمضان مبارک کی 21 تاریخ گزری ہے، حضرت علی علیہ السلام عالم اسلام کے بے پایا عالم، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا کے مصداق، ان کے سر پہ ضربت لگی۔ 21 رمضان کو آپ کو مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا۔ اس شہادت سے، اس ضربت سے لے کر کے 21 تک 3 دنوں علی بستر پہ رہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لگائی گئی۔ جانتے ہیں وصیت نامے میں انہوں نے سب سے پہلی وصیت کیا کی ہے؟ حسنین کریمین کو ذریعہ بنا کر پوری امت کو متوجہ کیا ہے کہ میرے بچوں یاد رہے، ہمیشہ مظلوم کے حامی بننا، ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے رہنا۔ یہ جملے قیامت تک گونجتے رہیں گے۔ اور آیت اللہ رضوان اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ، میں ان کو اس لیے سلام کرتا ہوں کہ ان کی نگاہیں 1979 سے دیکھ رہی تھی مسلسل کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج بہت سارے ہمارے مسلمان حماس کی غلطیاں نکال کر اسرائیل نوازی پہ لگے ہوئے ہیں۔ حماس کرتا نہ تو کیا کرتا، اگر حماس آج یہ نہ کرتا تو ٹرمپ نے جو کارڈ کھیلا، ٹرمپ جیسے ملعون نے لا کر کے فلسطینیوں کی راجدھانی تک چھین لی، بیت المقدس کا علاقہ چھین لیا، امریکہ نے فوراً وہاں اپنا جو ہے وہ لا کر کے سفارت خانہ کھول دیا، ایمبیسی کھول دی، اور اس کے بعد اسرائیل نے $50 بلین جو ہے وہ اس کے لیے مخصوص کیا کہ جو یہاں پر جو ملک آئے گا ایمبیسی کھولنے کے لیے اس کی مدد کی جائے گی۔ اس طرح سے لعنت ہے سعودی عربیہ پر، لعنت ہے UAE پر۔ ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر ٹرمپ کے ان اقدام کی حمایت کی۔ آج میں عالم اسلام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج تنہا ایران ہی کیوں سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی اس وقت رمضان کی خبریں جو سوشل میڈیا پر آئی ہیں، یہ نہتے ان کے دفاع کے لیے بہت سارے فوجی ساز و سامان ایران نے حماس تک پہنچوائے، اس لیے نہیں۔ آج ظاہر ہے کہ جن کی نگاہوں میں دنیا کی اسرائیل ایک ملک تسلیم ہو چکا ہو، ان کی نگاہوں میں فلسطینی دہشت گرد ہی کہلائیں گے۔ لیکن مہاتما گاندھی کی قسم، نیلسن منڈیلا کی قسم، حق پسندوں کی قسم، ان سب کی قسم کہ میں کھا کر کے یہ کہتا ہوں کہ آج اگر کوئی آتنکواد ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ یہ مہاتما گاندھی جی بھی کہہ گئے، ہر دنیا کے بدھ جیوت کہہ گئے، ہر دنیا کے مغز متفکر جہانی کہہ گئے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لہذا یہ 1979 میں آیت اللہ خمینی نے حضرت علی کی یہ وصیت اور پیغمبر ختم مرتبت کی سیرت دونوں کو اکٹھا رکھ کر کے اسی جمعۃ الوداع کو یعنی ہر سال مظلوموں کا دن بتایا ہے۔ اور میں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں، مظلوم کا مطلب صرف مسلمان نہیں۔ اسلام کی نگاہ میں مظلوم کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے۔ اگر وہ مظلوم ہے تو مظلوم کی حمایت اسلام میں ہے۔
جی یہ الگ بات ہے کہ آج ہم فرقوں میں ایک دوسرے کے ظالم اور مظلوم بنے ہوئے، لیکن یاد رکھیے گا یہی ہماری ہلاکت کا سبب بنے گا اگر ہم میں قیام اتحاد نہیں ہوا۔ اتحاد دشمن ہر فرقے میں موجود ہوا کرتے ہیں، مگر یہ دشمنی کبھی نادانستگی کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن جب یہی لوگ پڑھ لکھ لے جاتے ہیں تو اتحاد کو معاشرے کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ لہذا میں آج آپ کے چینل سے یہی بات اور یہی پیغام اٹھانا چاہتا ہوں کہ برٹش اور امریکہ کے منہ پہ تماچا لگانے کے لیے، ظالموں کو کیفر کردار تک ہوش دلانے کے لیے، اور مظلوموں کی تسکین قلب کے لیے کہ ہاں ہمارے ناصرین الگ الگ ملکوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ لہذا کل کا دن میں آپ کے چینل کے توسل سے بلا تفریق مسلک آپ جس مسلک کی مسجد میں چاہیں پڑھیں، لیکن فلسطین مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، اسلام کا مسئلہ ہے۔ اور یاد رہے اگر منصوبہ نہیں بنا سکتے فلسطین کے خلاف تو آیت اللہ خمینی کا ایک منصوبہ یاد کر لیجئے کہ انہوں نے اپنی حیات میں اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اسرائیل اتنا سا ہے، اگر پوری دنیا کے مسلمان ایک ایک بالٹی پانی اسرائیل پہ ڈال دیں تو اسرائیل بہہ جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک نسخہ دیا ہے، یہ پانی ڈال دینا ایک استعارہ ہے کہ اگر بالٹی بھر بھی کوشش آج یہ مسلمان کر لے، اور یہ کوشش اسی وقت ہوگی کہ جب انسان فرقہ پرستی سے، فرقہ وارانہ کیفیات سے اوپر اٹھ کر اسلام کا درد اپنے اندر محسوس کرے گا، کیونکہ پیغمبر اکرم اسلام کے نبی بن کے آئے تھے، اسلام کے نبی جنہوں نے مانا وہ مسلمان ہوئے۔ یہ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، حنفی، وہابی یہ ان کے نبی بن کے نہیں آئے تھے، یہ تو نبی سے دوری کا نتیجہ ہے جو ہم یہ سب بن بیٹھے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے مولانا علی اصغر حیدری صاحب جو بصیرت افروز اور جذباتی تقریر کر رہے تھے، بہت خوب تقریر کی۔ ناظرین، ماہ رمضان کی تمام نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ پر نشاور ہوں اور اسے استفادہ کریں، اور ہمیں اجازت دیں۔ صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں، آپ کا دوست بھی ہے۔ اسے پڑھیے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے۔ تازہ اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹ ورک۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔